हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में नायब कासिद का पेपर डिस्कस करेंगे। नायब कासिद का ये पेपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने 2019 में मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में नायब कासिद पेपर का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये नायब कासिद FIA का पेपर हमें हमारे एक सब्सक्राइबर वीवर ने सेंड किया है, जिनका नाम कमाल हैदर है। इनका ताल्लुक तांदलिया वाला ज़िला फैसलाबाद से है। इन्होंने ये पेपर हमें सेंड किया है ताकि हम इसे सॉल्व करें और तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी किसी भी पोस्ट से रिलेटेड ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें, ताकि उस पेपर को हल करने के बाद जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंचाया जा सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। व्यूअर्स, ये हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। इसे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सवाल नंबर 1 इसे कंसीडर कर लें क्योंकि तमाम परतें आगे पीछे हैं, तरतीब से नहीं है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा सूरा कौसर है। व्यूअर्स, ये एक क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम तमाम एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। जिस तरीका से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, उन तमाम डिटेल को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स की जानिब। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा का नाम सूरा कौसर है। सूरा कौसर मक्का में नाजिल हुई, ये एक मक्की सूरा है। सूरा कौसर में आयात की तादाद 3 है। सूरा कौसर कुरान मजीद की 108वीं लंबी सूरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा का नाम सूरा कौसर है, जबकि कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा का नाम सूरा अल बकरा है। व्यूअर्स, ये मेन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था जो FIA नायब कासिद के पेपर में पूछा गया था, लेकिन ये शॉर्ट डिटेल आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ मुख्तसर तफसीर शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार कीजिएगा। सवाल नंबर 2, नुज़ूल कुरान का मदनी दौर कितना था? नुज़ूल कुरान का मदनी दौर 10 साल था। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ। जो कुरान मजीद की आयात या सूरतें मक्का में नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरा कहा जाता है। जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरा कहलाती हैं। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ। इस अरसा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे और 13 साल मक्का में। इसलिए जो 10 साल का दौर है वो मदनी दौर है और 13 साल का दौर जो है वो मक्की दौर कहलाएगा। सवाल नंबर 3, इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन कौन थे? इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस्लाम की सबसे पहली आज़ान बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि पहली आज़ान देने का मशवरा, पहली आज़ादाना आज़ान देने का मशवरा किस सहाबी ने दिया? सबसे पहली आज़ादाना आज़ान उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर दी गई। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद में नमाज के साथ जिक्र आया है। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है। बहुत से पेपर में ज़कात की फ़र्जियत पूछी गई है। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र तकरीबन 82 बार 82 टाइम्स आया है, जबकि नमाज का जिक्र 700 बार आया है। व्यूअर्स, अगर आपने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा है तो आपने अक्सर जगह में पढ़ा होगा कि नमाज अदा किया करो और साथ ज़कात दिया करो। नमाज के साथ ज़कात का जिक्र बार बार आया है। सवाल नंबर 5, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जहरी नमाज ऐसी नमाज होती है जिसमें इमाम बुलंद आवाज़ में किरत करता है। ऐसी नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज़ में किरत करे
اسے جہری نماز کہا جاتا ہے، جس میں نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء شامل ہے، جبکہ ایسی نماز جس میں امام قرأت نہ کرے، خاموش رہے، اسے نماز خفی کہا جائے گا، جس میں نماز ظہر اور نماز عصر شامل ہیں۔ ویورز، آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ کو اس قسم کی ویڈیوز، پیپرز ملتے رہیں تو ہمارے چینل ای ٹیسٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ ویڈیو، ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ پیپر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر پاکستان میں منعقد ہونے والی تمام جابز، تمام ملازمتوں کی تیاری اسی طرح پاس پیپر کو ڈسکس کر کے کروائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ ویورز، مدینہ کے قریب تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا، ایک گاؤں تھا جس کا نام قباء تھا۔ وہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ قصبے کے لحاظ سے، مناسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کا رقبہ بڑھتا گیا، ایریا بڑھتا گیا اور ایٹ دی اینڈ اس وقت یہ قصبہ مدینہ منورہ میں شامل ہے۔ سوال نمبر 7، مسجد نبوی کہاں واقع ہے؟ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ مسجد نبوی کو مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں 10 مینار ہیں اور ہر مینار کی بلندی 105 میٹرز ہے۔ سوال نمبر 8، میثاق سے کیا مراد ہے؟ میثاق سے مراد ہے معاہدہ، ایگریمنٹ۔ میثاق مدینہ کو پہلا بین الاقوامی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ویور کی جتنی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی اسے نوٹ کیجئے گا، اگنور مت کیجئے گا، موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز ہیں۔ میثاق سے مراد معاہدہ ہے، ایگریمنٹ۔ میثاق مدینہ کو پہلا بین الاقوامی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ 6 ہجری میں طے پایا۔ میثاق مدینہ 53 دفعات یا شرائط پر مشتمل تھا۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودی قبائل کے درمیان طے پایا۔ سوال نمبر 9، قومی اسمبلی میں کل سیٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں کل سیٹوں کی تعداد 342 ہے، جبکہ سینٹ میں کل سیٹ کی تعداد 100 ہے۔ ویورز، آپ جتنے بھی پاس پیپرز دیکھیں گے آپ کو تمام پاس پیپرز میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ریلیٹڈ معلومات ضرور پوچھی جائیں گی، اس لیے پارلیمنٹ آف پاکستان کو لازمی تیار کریں۔ جب آپ پارلیمنٹ آف پاکستان کے ٹاپک کو تیار کریں گے تو اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ یہ دونوں ٹاپکس آپ کے کور ہو جائیں گے۔ آپ کی سکرین پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس آئی بٹن کو جب آپ کلک کریں گے، یہاں پہ دیکھیں سکرین پر یہاں پہ آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اسے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو ایک ویڈیو ملے گی پارلیمنٹ آف پاکستان کے نام سے۔ اس ویڈیو کو لازمی تیار کریں، انتہائی آسان الفاظ میں پارلیمنٹ آف پاکستان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جس کی ایجوکیشن میٹرک ہے، پرائمری ہے یا گریجویشن ہے، کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا تو وہ آسانی سے پارلیمنٹ آف پاکستان کو سمجھ سکے گا۔ سوال نمبر 11، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کب علیحدہ ہوا؟ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے 1971 میں الگ ہوا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے 26 مارچ 1971 کو الگ ہوا۔ سوال نمبر 11، پاکستان کا پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان حیدر ہے، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی ملٹری اعزاز نشان حیدر ہے۔ بہت سے پیپرز میں یہ دونوں ایوارڈ، دونوں اعزاز پوچھے گئے ہیں، انہیں یاد رکھیے گا۔ بہت سے کینڈیڈیٹس اسے مکس اپ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا سول اعزاز جو ہے وہ نشان پاکستان ہے، جبکہ سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان
حیدر ہے۔ سوال نمبر 12، انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کا جو نارمل درجہ حرارت ٹیمپریچر ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے۔ اگر آپ اسے فارن ہائٹ میں کنورٹ کریں گے تو یہ 98.6 ہوگا۔ اس لیے دونوں یاد رکھیں کہ انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ یا 98.6 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، پانی کا کیمیائی فارمولہ ڈیش ہے۔ پانی کا کیمیائی فارمولہ H2O ہے۔ H2O اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم جبکہ آکسیجن کا 1 ایٹم شامل ہے۔ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم مل کر پانی بناتے ہیں۔ سوال نمبر 14، ہائیڈروجن ایک ڈیش ہے۔ ہائیڈروجن ایک گیس کا نام ہے۔ ہائیڈروجن کا کیمیائی فارمولہ کیمیکل نیم H ہے۔ ہائیڈروجن کو بڑے کیپٹل H کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، بیالوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا مطالعہ کیا جاتا ہے زولوجی کہلاتی ہے۔ زولوجی یہ سمپل سا اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ آپ اکثر چڑیا گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ جانور ہوتے ہیں، اسے انگلش میں زو کہا جاتا ہے۔ زو لفظ بھی اسی ورڈ سے نکالا گیا ہے، زولوجی سے۔ زولوجی میں جانوروں کی کلاسیفیکیشن کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ زولوجی کا بانی ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ زولوجی کا بانی کون ہے؟ زولوجی کا بانی ارسطو ہے۔ سوال نمبر 16، میری قوم میں کسی غلطی پر اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ویورز، یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اس کویسچن میں کافی کنفیوژن ہے مجھے۔ اگر آپ کو اس کا کریکٹ آنسر پتہ ہو، صحیح جواب آپ کو پتہ ہو، تو میری معلومات میں اضافہ کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ سوال نمبر 17، قرآن مجید کا نزول کس رات کو ہوا؟ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن و حدیث سے لیلۃ القدر کو ماہ رمضان تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے احکامات ملتے ہیں۔ سوال نمبر 18، خالق کا متضاد کیا ہے؟ خالق کا متضاد ہے مخلوق۔ خالق بنانے والے کو کہا جاتا ہے جبکہ مخلوق بنائی گئی چیز کو کہا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔ سوال نمبر 19، گوہر کے کیا معنی ہیں؟ گوہر کے معنی موتی کے ہیں۔ سوال نمبر 20، تصنیف کی جمع کیا ہے؟ تصنیف کی جمع تصانیف ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کو اس شخص کی تصنیف کہا جائے گا۔ کویسچن نمبر 21، ویورز، پیپر حالانکہ نائب قاصد کا تھا لیکن اس میں بھی انگلش کے کویسچنز پوچھے گئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ FIA کا نائب قاصد کا پیپر جو ہے یہ کس ٹائپ کا آئے گا۔ Which of the following word express the meaning of the word loyal؟ ایک لفظ دیا گیا ہے loyal، پوچھا گیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے 4 آپشنز میں کون سا ہے؟ loyal کا مطلب ہوتا ہے وفادار۔ اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ آپشن بی ہے faithful، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد۔ سوال نمبر 22، ایک لفظ دیا گیا ہے inferior، پوچھا گیا ہے کہ اس سے ملتے جلتے میننگ والا ورڈ کون سا ہے؟ inferior کا مطلب ہے کمتر، اور اس سے جو سیملر ملتا جلتا جو قریب ترین لفظ ہے وہ آپشن بی ہے lower۔ سوال نمبر 23، which of the following word express the opposite meaning of the word sky؟ ایک لفظ دیا گیا ہے sky جس کا مطلب ہے آسمان، اس کا الٹ پوچھا گیا ہے، اس کا اپوزٹ ارتھ ہوگا زمین ہوگا۔ سوال نمبر 24، the word that is used instead of noun is called pronoun۔ کوئی بھی لفظ جو ناؤن اسم کی جگہ پر استعمال ہوگا اسے پروناؤن کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے انگلش اور اردو میں 2 سینٹینس دیے گئے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ وہ سینٹینس ہے اسلم گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ۔ اسلم صبح سویرے اٹھتا ہے۔
ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، انتہائی سمپل ہے، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسلم گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ، اسلم اس میں ناؤن ہے. اس فقرہ میں ہم نے اسلم استعمال کیا، جبکہ دوسرے فقرے میں ہم نے یہاں پہ ہی استعمال کیا. اسے دیکھیں، یہاں پہ اسلم استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ہی استعمال ہوا ہے. اسلم ناؤن ہے. اسلم کی جگہ پر سینٹینس میں، ایسے میں یا فقرے میں نیکسٹ ٹائم جو بھی لفظ استعمال کیا جائے گا اسلم کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ پروناؤن ہوگا. یہاں پہ ہم نے اسلم لکھ دیا، دوسری جگہ پہ ہم نے اسلم کی جگہ پر ہی لکھ دیا. ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے. سوال نمبر 25، چوز دی کریکٹ اسپیلنگ. صحیح اسپیلنگ آپ نے اس میں سے چوز کرنے ہیں. آپشن بی کے اسپیلنگ صحیح ہے، امیچور، AMATEUR. اس کا مطلب ہوتا ہے شوقیہ، کہ جو بندہ میچور نہ ہو اسے امیچور کہا جائے گا. ویورز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، باقی کویشچنز ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری ٹیم کی اسٹرگل پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں نائب قاصد 2019 پیپر پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.